السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق وقال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my Lord, expand me my praise, it is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहा आत्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम् आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम हृदय। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जनाब सदर मजलिस, स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ गिरामी क़द्र हज़रात उलमाए किराम और अज़ीमुश्शान इजलास आम के बैनर तले जमा होने वाले हमारे गय्यूर मुसलमानों, नौजवान साथियों, पर्दे में समात करने वाली हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, संस्कृत जुबान में मैंने ओम नमो ज़ाहिरी तौर पर इस पर कुफ्र का फतवा लगाया जा सकता है, मुशरिक होने का। ओम नमो, क्या आप किसको नमन कर रहे हैं? कई जगह ये सवाल खड़ा हुआ। आज मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने असली टॉपिक पे आकर बात करना चाहूँगा। ओम नमो नमामि नमो नमः नमः अस्ति का मतलब होता है किसी चीज के सामने अपने आप को झुका देना। ओम नमो, ये ओम असल में हिंदू
नालंदा विशाल सप्त सागर एक डिक्शनरी, उसको पढ़ेंगे तो उसमें ओम का एक्सप्लेन और उसकी तारीफ की गई है, उसका डेफिनेशन वहां पर अलग अलग पेश किया गया है। ओम आकार, मकार, सकार, और इसको बढ़ाइए, इसका मतलब तीन बड़ी शक्ति इस देश के हिंदू भाइयों के यहाँ, वो विष्णु, ब्रह्मा और शिव है। विष्णु और ब्रह्मा और शिव को वो लोग ओम, विष्णु ब्रह्मा शिव का शॉर्ट नेम ओम है, और विष्णु और ब्रह्मा और शिव को आप ट्रांसलेट करेंगे जब उनके मीनिंग को, तो अरबी में तीन नाम निकलते हैं। विष्णु से रब्बुल आलमीन, शिव से अल क़हार और ब्रह्मा से अल खालिक। तो इस माने में हम नमो बोलते हैं। मेरी जो इंटेंशन, मेरी नीयत जो होती है वो नहीं कि विष्णु ब्रह्मा के सामने मैं नमो करता हूँ, बल्कि मेरी नीयत और मेरी जानकारी के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से, इसका मतलब ये होता है कि मैं अल्लाह के सामने अपने आप को झुकाता हूँ। इसको कसरत से नहीं बोल सकते हर कोई, इसलिए कि चूंकि इसका कसरत इस्तेमाल अग़यार में होने लगा। एज अ नॉलेज हम इस्तेमाल करते हैं, वरना आप कहेंगे कि मौलाना जब इसका मतलब भी अल खालिक और रब्बुल आलमीन और अल क़हार है तो व्हाट्स रॉन्ग, क्या गलत है कि भाई हम लोग भी उसी को बोलें, ओम नमो बोलें। इसका यह मतलब नहीं बोल सकते, चूंकि अक्सरियत हमारे एशिया महाद्वीप में वो लोग इस लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं जिनका अकीदा मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो डिसबिलीवर हैं, मुशरिक हैं अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया, इसलिए परमिशन नहीं है। वरना बहुत लोग कहेंगे कि अल्लाह अकबर को देव महान बोला गया है संस्कृत में। मौलाना हम नमाज शुरू करेंगे तो उसमें भी बोलेंगे अल्लाह अकबर की जगह देव महान, नियत बांधेंगे देव महान, अद्धा देव महान, वसुर दयावान। सूर्य फातिहा के जगह हम लोग गायत्री मंत्र पढ़ने लग जाएंगे, इसलिए कि बाज लोग कहते हैं कि सूर्य फातिहा का तर्जमा संस्कृत में गायत्री मंत्र की शक्ल में है, तो वो चीज जायज नहीं है, मुनासिब नहीं है। तो चूंकि मैं खुतबे में ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा इस तरह के श्लोक आपके सामने पेश किए जाते, तो इसीलिए उसका एक्सप्लेन जरूरी। हमारे पास उलमाए किराम का ये कहना है कि इसको एक्सप्लेन कर दिया करो। ये हम इबादत के लिए नहीं पढ़ते, सिर्फ एक जानकारी, एक नॉलेज के लिए हम बताते, और नॉलेज ना हो, जानकारी ना हो तो फिर इंसान भी अधूरा है। इंसान की जो फजीलत है फरिश्तों के सामने में, इंसान की जो क्वालिटी है और दूसरे इंसानों के बीच में, वो सिर्फ एक चीज के जरिए से है। वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, हजरत आदम को जब मट्टी से अल्लाह ने पैदा किया, फरिश्तों के सामने पेश किया गया। फरिश्ते नूरी मखलूक है, मुकद्दस जमात है, ताकतवर जमात है, लेकिन फिर भी फरिश्ते से ज्यादा बेटर इंसान को क्यों? इसलिए कि वअल्लमा आदमल अस्मा, तालीम, नॉलेज और जानकारी की बुनियाद पर फरिश्तों से अलग किया गया, इनका मकाम और मर्तबा बढ़ाया गया। तो इंसान के पास अगर नॉलेज ना हो, इंसान के पास अगर जानकारी ना हो, तो फिर वो इंसान न तो अपने रब को पहचान सकता है, न तो इंसान अपनी जिंदगी के हक हुकूक को समझ सकता है, न अपने घर में
کیسے زندگی گزارنی ہے وہ بھی نہیں سمجھ پائے گا۔ Therefore اسی لیے ضروری ہے کہ every person must to get knowledge، ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے، جانکاری پراپت کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس لیے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اپنی زندگی کے اندر حرام حلال کی پہچان اور اس کی تمیز کر سکو تو اتنا علم حاصل کر لو، وہ تمہارے لیے ضروری۔ میرے بھائیوں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم لوگ اپنی زندگی میں مس کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں جان بوجھ کر۔ یہی وجہ ہے کہ ڈے بائی ڈے، دن بدن یہ قوم لوزر بنتی ہوئی چلی جا رہی ہے، یہ قوم پستی کے طرف چلی جا رہی ہے۔ تین باتوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ صدر محترم نے کہا ہے کہ کچھ شرائط کی بنیاد پر پرمیشن دی گئی ہے، ورنہ کچھ جگہوں میں اتر پردیش میں ہمارے نام کی پرمیشن نہیں ملتی۔ دھارمک پروگرام ہے، ڈریے مت صدر صاحب، مفتی صاحب، میں انشاءاللہ اس جگہ کا نام نہیں لوں گا، لیکن وہاں جو قوم بستی ہے آج اسی قوم کے تعلق سے بات ہوگی، ایک لفظ وہاں کا نہیں لوں گا میں، اس جگہ کا سرزمین انبیاء، یہ ٹرانسلیشن ہے اس جگہ کا، اس مقدس جگہ کا نام سرزمین انبیاء ہے، اسی پر بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم سب جانتے ہیں امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بہترین امت قرار دیا قرآن کی زبان میں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور کہیں پر کہا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، آپ زمین پر خلیفہ، آپ زمین پر قائد، کس بنیاد پر کہا؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ہیں آپ، you are superior in the world, you are the best of the world, you are greatest in entire world۔ یہ الفاظ ہیں قرآن کے، لیکن کیا ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ظاہری شکل میں حالات ایسے نہیں ہیں، اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، ہمیں یقین ہے، لیکن آج وہ قوم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جن کے ماتھے پر ذلت اور رسوائی کی مہر مار دی ہے، لیکن آج وہ قوم پوری دنیا کے اوپر حاوی ہے۔ کس وجہ سے؟ ایسی کون سی طاقت اس میں پیدا ہوگی؟ ایسا کون سا فارمولا انہوں نے اپنایا؟ وہ قوم جس کو اس دھرتی پر 1947 میں ان کی کوئی جگہ نہیں تھی، ان کی کوئی بستی نہیں تھی، ان کا کوئی اپنا پرسنل پیلیس نہیں تھا، کوئی کنٹری، کوئی اسٹیٹ نہیں اس قوم کے پاس۔ 1947 میں ان کو ایک جگہ الاٹ کی گئی، زیادہ دن نہیں گزرے، پچھلے 75 سال میں پوری دنیا کے اوپر وہ قوم بادشاہت کر رہی ہے۔ 75 سال میں ایسا کیا ہوا اس قوم کے بیچ میں کہ انہوں نے اپنی تقدیر بدل لی، عرش معلیٰ پر پہنچ گئے؟ وہ ایسا کون سا فارمولا اپنایا؟ میرے بھائیوں، آپ کو گرو ہونا چاہیے، آپ کو فخر ہونا چاہیے اور افسوس بھی ہونا چاہیے، انہوں نے کسی کا میتھڈ نہیں، اس ذلیل اور اس مقہور، اس بدماش قوم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 3 رول ماڈل، 3 باتیں انہوں نے اپنائی، 3 باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، اور اسٹرکٹلی ریگولرلی اس پر وہ محنت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آج وہ کامیاب ہیں اور ہم مسلمان ہیں، نبی کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، محب رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تکبیر کا نعرہ لگتا ہے تو خون گرم ہو جاتا، خوب نعرے لگاتے ہیں، لیکن آپ کو آپ کا ایمان 5 وقت نماز کے لیے مسجد میں نہیں لا پاتا ہے، آپ کا ایمان بالکل کمزور
کمزور ہے۔ ایسے ایمان کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کو برائی سے روک نہ سکے۔ ایسے نعرے سے کام صرف نہیں چلے گا کہ جو جلسے کے پنڈال میں خوب زور سے آپ نعرے لگا دیں اور آپ کی زندگی کے اندر جو بیسک فریضہ ہے اس سے آپ کی زندگی خالی ہو تو آپ کی زندگی برباد ہے اور بیکار۔ آپ کے عمل کے میدان میں آپ کو کام کرنا چاہیے جو کہ اس ظالم اور اس مردود قوم نے کیا۔ تاریخ گواہ ہے، علماء سے پوچھ سکتے اس دھرتی کا سب سے زیادہ غلامی کرنے والی قوم کون؟ یہودی ہے۔ میں کسی ملک کا نام نہیں لوں گا، ڈریے مت، انہیں قیامت کی صبح ہو جائے گی جو ہم پر کارروائی کرنے والے ہوں گے۔ قیامت کی صبح تک نہیں پتہ لگا سکتے دنیا کی سب سے ذلیل قوم کون؟ یہودی تھی کہ نہیں تھی؟ 1947 تک ان کا کوئی اپنا کنٹری ملک ہو، کوئی بستی ہو، دکھا دیجئے، آپ نہیں دکھا سکتے۔ 1947 میں ان کو یورپ میں سرزمین انبیاء میں ایک جگہ دی گئی اور وہاں سے اس قوم نے محنت کی۔ پچھلے 75 سال میں ہر فیلڈ میں اگر کوئی نمبر 1 پر کوئی قوم آتی ہے تو اس قوم کا نام یہودی، اور یہ وہ یہودی ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا مغضوب علیہم، یہ مغضوب علیہم۔ سارے مفسرین کہتے ہیں کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی، لیکن آج یہودی پوری دنیا کے انسانوں کو اپنا غلام بنا چکے ہیں۔ یہ جتنے بھی کیمرہ دیکھ رہے ہیں، یہ جتنے بھی موبائل دیکھ رہے ہیں، اوپو، ویوو، نوکیا، موٹورولا، آئی فون، یہ سب میڈ ان یہودی ہے، سب میڈ ان یہودی۔ سر پر شیمپو ڈالتے ہیں آپ نہانے کے وقت میں، ڈب شیمپو ڈالتے ہیں میڈ ان یہودی، ڈب صابن یوز کرتے ہیں میڈ ان یہودی، لکس اینڈ لائف بوائے صابن یوز کرتے ہیں میڈ ان یہودی۔ آپ کو پیاس لگتی ہے تو آپ کولڈ ڈرنک اور کوکا کولا، تھمس اپ، مرنڈا، اسپرائٹ وغیرہ وغیرہ پیتے ہیں میڈ ان یہودی، سب کے سب میڈ ان یہودی۔ آپ اپنے کپڑے کو صاف کرنے کے لیے ایریل سرف کا استعمال کرتے ہیں میڈ ان یہودی۔ یہاں تک کہ دنیا کے 90%، 95% ذرائع ابلاغ میڈیا کے اوپر قبضہ کسی کا ہے تو یہودیوں کا۔ ایجوکیشن کی فیلڈ میں، تعلیم کی فیلڈ میں سب سے آگے کون؟ یہودی، کرسچن بھی نہیں، یہودی۔ تجارت کی دنیا میں سب سے آگے کون؟ یہودی۔ دنیا کے 60% جی ڈی پی پر قبضہ کس کا ہے؟ یہودیوں کا۔ کتنے ہیں تعداد میں؟ وہ صرف 1.5 کروڑ، 1,45,00,000 پوری دنیا میں۔ اور مسلمان کتنی ہے پوری دنیا میں ان کی تعداد؟ 2.25 ارب، 175 کروڑ، وہ 1.5 کروڑ۔ 1947 تک وہ قوم غلام، ان کے نوجوان غلام، ہر کسی نے مارا پیٹا بھگایا، خانہ بدوش بنا دیا اس کو، لیکن اس قوم کے اندر اتنی تبدیلی کیسے آئی؟ میں وہ چیز بتانا چاہتا ہوں میرے نوجوان۔ اس کے اوپر ریسرچ کیجئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس قوم میں اتنی تبدیلی آخر ایسا کون سا الدین کا چراغ جلایا کہ جس سے 75 سال کے اندر اپنی تقدیر بدل دی۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک قوم کے افراد خود اپنی حالت بدلنے کے لیے کھڑے نہ ہوں، تو اللہ نہیں بدلتا۔ اس قوم نے ریسرچ شروع کی کب؟ 1945 سے اس قوم نے، بلکہ 1915 سے انہوں نے تحقیق شروع کی۔ انہوں نے تحقیق یہ شروع کی کہ آخر ہم ترقی کیسے کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ سب کو چھوڑو، سب کو چھوڑو، bring the history the last prophet محمد ابن عبداللہ۔ انہوں نے کہا کہ محمد کی جیونی کے سامنے لاؤ،
پڑھتے ہیں. کیوں محمد رسول اللہ کی زندگی کیوں انہوں نے پیش کی، اس کے اوپر ریسرچ کرنا کیوں شروع کیا؟ انہوں نے دیکھا کہ صرف 23 سال میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر جہاں کے انسانوں کا ایک فیصلہ پتھر کی لکیر، آدمی مر جائے فیصلہ نہیں بدل سکتا تھا، ارادے نہیں بدل سکتے تھے، اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے تھے، اپنے ایگو کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، تکبر میں اور تانا شاہی میں اول درجے کے لوگ 23 سال میں 1,24,000 ایسے صحابہ پیدا کیے نبی پاک علیہ السلام نے اس سرزمین پر کہ ہر وقت اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر دین و شریعت کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ 23 سال میں صرف محمد نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، آخر ان کی زبان میں اور ان کے کام میں کون سا طریقہ تھا؟ کتنی بڑی تبدیلی پیش کی کہ 23 سال میں 1.25 ایسی جماعت تیار کر دی کہ جو ان کے باتوں پر مرنے اور مٹنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتی تھی، لیکن کبھی بھی اپنے آستھا کا سودا کرنے کے لیے وہ لوگ تیار نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ bring the history of the last prophet محمد ابن عبداللہ، لاؤ محمد کی جیونی کو. کون؟ انگریز، یہودی، وہ قوم جو ذلیل اور مقہور ہے، مغصوب ہے، وہ قوم محمد کی جیونی کو لاتی، لا کر کھولتے. انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت سے محمد کی جیون کو پڑھنا چاہتے ہیں جب سے ان کا سمپرک ہوا، کس سے؟ ایشور سے، اللہ سے، گاڈ سے. 40 سال کی عمر میں محمد رسول اللہ کو پہلی وحی آئی آسمان سے زمین پر. کون سی وحی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ. انہوں نے اس پر ریسرچ شروع کی کہ سب سے پہلا میسج، پہلا کلام from the God to the earth to the people and to teach the people، پہلا پیغام آسمان سے زمین پر. یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، کچھ خامی کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ اقرا کا کیا مطلب؟ انہوں نے دیکھا کہ عربک گرامر کے اوپر اقرا کا مطلب پڑھو، پڑھنا. اقرا مانے پڑھو، اقرا پڑھنا، پڑھیے، امر. ٹرانسلیٹ کریں گے you have to read, you have to study, you have to educate your child. آپ پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے. یہیں سے انہوں نے کہا کہ تعلیم عبادت بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، نماز بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں، حج بھی نہیں، اس کا آرڈر نہیں ہے، پڑھنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے تبدیلی یہیں سے شروع ہوگی، تعلیم سے، پڑھائی سے. تو ان یہودیوں نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے بڑی بڑی یونیورسٹی بنائی. بڑی بڑی یونیورسٹی، دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹی کن کی ہے؟ یہودیوں کی. ہم مسلمانوں کی کتنی یونیورسٹی ہے جس پہ قرآن کے اوپر تحقیق ہو، احادیث پر تحقیق ہو. بڑے مدارس بھی نہیں ہے، بڑی یونیورسٹی بھی نہیں ہے. مدارس میں ہمارے دارالعلوم دیوبند، ہمارے ایشیا مہادیپ میں کچھ مدارس ہیں، ورنہ عرب کنٹری میں گن لیجئے مصر کے علاوہ اور کہیں کوئی بڑا ادارہ ہے، مدرسہ یا کوئی یونیورسٹی؟ نتھنگ. پیسے کہاں جاتے؟ سب سے زیادہ پیسوں کا ریل، پیل، سونے، چاندی، پیٹرول، ڈیزل، یہ سیال خزانے کی عرب کنٹری میں مسلمانوں کے پاس. کویت، دبئی، سعودی عرب اور جناب سیریا، ملک شام، تجارت کا مرکز. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی مسلم قوم نے تعلیم پر اتنی محنت نہیں کی جتنی محنت کرنی چاہیے. آج بڑی یونیورسٹی، بڑے تعلیمی ادارے، آکسفورڈ، کیمبرج، ہارورڈ یونیورسٹی. آپ کہیں گے کہ مولانا ان میں تو ماڈرن تعلیم پر ریسرچ کرتے ہیں. وہ لوگ نہیں.
ان یونیورسٹی میں جائیں، آپ کے قرآن پر ریسرچ کرتے ہیں، آپ کی مسواک کی سنت پر ریسرچ کرتے ہیں کہ مسواک والی سنت پر کوئی عمل کرتا ہے تو سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کی موت حالت ایمان پر آئے گی۔ تو انگریز کہتا ہے کہ اچھا مومن بن کر مرنا چاہتا ہے مسواک کر کے، ہم اس مسواک کو ان کے پاکٹ سے نکال دیں گے، ان کے ہاتھ سے نکال دیں گے۔ مسواک والی سنت کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے برش، اورل بی برش میڈ ان یہودی، کولگیٹ پیسٹ میں کولگیٹ میڈ ان یہودی، یہ آپ کی مسواک والی سنت کو آپ کی زندگی سے ختم کرنے کے لیے اور آپ کو حالت کفر میں مارنے کے لیے انہوں نے اتنی بڑی تحقیق کی۔ وہ تحقیق کرتے ہیں ایک سنت پر، اور ہمارے لوگ، ہمارے نوجوان کچھ نہیں، ان معاملوں میں زیرو، تحقیق تو دور کی بات۔ ہمارا جوان اگر کسی یونیورسٹی میں یا کسی کالج میں اگر پڑھتا ہے تو وہ خود بخود پریکٹیکل کے میدان میں زیرو ہوتا۔ بڑی یونیورسٹی دنیا کے اندر، بھارت کے اندر بڑے بڑے منتری شنتری کے بیٹے کہاں پڑھتے ہیں جی؟ لندن میں، آکسفورڈ میں۔ کہاں پڑھتا ہے آپ کا بچہ سی ایم صاحب؟ ہارورڈ میں۔ کہاں پڑھتا ہے آپ کا فائنانس منسٹر صاحب؟ آپ کا بچہ آکسفورڈ میں پڑھتا ہے، ہارورڈ میں پڑھتا ہے، کیمبرج میں پڑھتا ہے۔ بڑے تعلیمی ادارے کہاں؟ ان یہودیوں کے پاس۔ پتہ ہے اقرا کی کھلی تفسیر یہ یونیورسٹی ہے، اور ہمارے مسلم کنٹری کے بڑے بڑے پیسے والے لیڈران کیا بناتے ہیں؟ سونے چاندی کی کار بناتے ہیں، برج خلیفہ بناتے ہیں۔ کیا برج خلیفہ بنا کر قوم کی تقدیر مٹ سکتی؟ عمر فاروق کی زندگی نہیں معلوم ہے؟ ان آرام پسند لوگوں کو، ان لیڈروں کو 4000 تعلیمی، ثقافتی اور مذہبی ادارے قائم کیے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ بھلا دیا انہوں نے یہ تاریخ۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ قوم لوزر بن رہی، یہی وجہ ہے کہ آج اس قوم کے پاس نہ افراد ہے تعلیمی میدان میں، زیرو، ورنہ اتہاس ہے ہماری مذہب اسلام کے بڑے بڑے جو سورما دنیا کے اندر پیدا ہوئے۔ یہ سستی کب سے پیدا ہوئی؟ یہ سستی پیدا ہوئی ہے 1924 کے بعد۔ 1924 تک حساسیت، 1924 کے ساتھ اپنے آن بان شان کے ساتھ یہ قوم رہتی تھی۔ 1924 میں حکومت ٹوٹی، اس کے بعد غلام بن گئے کن کے؟ ان یہودیوں کے غلام بن گئے، ان کے ڈالر کے غلام بن گئے، اپنے ان کے ڈالر کے ہاتھوں اپنے ایمان کا سودا کیا۔ جواب دینا پڑے گا میدان کارزار میں، میدان محشر کے اندر، کہ سرزمین انبیاء کے ایک ایک بچے کی وہ خون سے لت پت، ان کی جوتیاں تمہارے سر کے تاج سے زیادہ روشن ہوگا کل قیامت میں۔ آج تم عیش کی زندگی گزار رہے ہو، تعلیمی میدان میں کیا کیا؟ عرب 22 عرب کنٹری ہے، بتاؤ عرب کنٹری کے لیڈروں، 57 مسلم ملک ہے، کیا کیا ہے تعلیمی میدان میں؟ کیوں نہیں آپ قرآن کریم کے اوپر ریسرچ کے لیے کوئی لیب بنایا؟ کیوں نہیں آپ اپنے فنڈ سے، اپنے سرکاری فنڈ سے ہمارے مدرسوں کو چلاتے؟ کیوں نہیں چلاتے؟ جب دیکھا کہ آپ بالکل بے حس ہو چکے ہیں، تب ہمارے علماء کرام میدان میں آ کر کے انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، اب میدان میں آ کر ان مدارس کو خود سے ہینڈل کرنا چاہیے، ورنہ یہ ظالم لوگ ہمارے مدرسوں کو مٹا دیں گے، اور جو لوگ کرسی اقتدار میں بیٹھے ہیں، ہمارے مسلم رہنما اور رہبر دنیا میں، ان کو کوئی لینا دینا نہیں کہ قرآن میں کیا کہا گیا ہے، احادیث میں کیا فرمان ہے، کچھ نہیں لینا دینا۔ یہی وجہ ہے کہ آج غلط فہمی جو ہمارے بیچ میں، خصوصاً بھارت میں ہندو مسلمانوں کے بیچ میں کون سی لڑائی؟ کیا الگ ہے ہندو مسلمانوں کے بیچ میں؟ عقیدہ الگ ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات میں